अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेतहाशा और इतने ज़्यादा कुदरती वसाइल से माला माल किया है कि कहा जाता है कि अगर हम उन कुदरती वसाइल को तलाश कर लें और उनको तलाश करके दरियाफ्त करके डिस्कवर कर लें तो हमारे मुल्क और कौम के जो माशी मसाइल हैं वो दूर हो सकते हैं। $8 ट्रिलियन की मदनियात के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के 2 सूबों में इस ज़मीन के, इस धरती के नीचे छुपे हुए हैं जिनको तलाश करने की ज़रूरत है। जब इतने ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम उनको तलाश क्यों नहीं कर पाते? वो कौन से मसाइल हैं, वो कौन सी वजूहत है जो उसकी राह में आड़े आती हैं? हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, हमारे यहाँ सेमिनार्स भी होते हैं, हमारे यहाँ तकरीरें भी होती हैं और कहा जाता है कि बस अगले चंद सालों में वो वसाइल जो हैं हमारे सामने होंगे और हमारी जो माशी समत है वो मुतय्यन हो जाएगी। लेकिन फिर एक मरतबा फिर जो है वो दायरों का सफ़र जो है जारी रहता है और वो सारी बयान, सारी जो खुशखबरियाँ हैं वो बदखबरियों में तब्दील हो जाती हैं। एक तरफ तो खुशकिस्मती का ये आलम कि वसाइल से माला माल, और दूसरी तरफ जो है देखा जाता है कि कभी सियासी मामला ताड़े आ जाते हैं, कभी कबायली मामला ताड़े जाते हैं, कभी सूबाई जो है वो इशू जो है वो ओवर पावर कर जाते हैं और हम उसी दायरों के सफ़र में घूमते रहते हैं। जानना आज हमने ये है अपने गेस्ट से, मेहमान से, जिनका तारुफ़ कराता हूँ मैं, कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ SIFs भी बन गई, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस भी हो गई, हमारे यहाँ इतनी सीजन लीडरशिप भी मौजूद है, हमारे यहाँ जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से एक फ़ौज मौजूद है जिसने हमेशा सपोर्ट किया है हुकूमत वक्त को। इसके बावजूद हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? तो मेरे साथ मौजूद हैं आज सेनेटर हैं, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं स्टील मिल के, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको रन किया है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क्यूम साहब। जनरल साहब, शुक्रिया आपका। हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी कि कॉन्फ्रेंस भी हो जाती हैं, सेमिनार भी हो जाते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट ना निकलने की क्या वजूहत है? कोई हमारे यहाँ वो ठोस शक्ल में सामने चीज़ नहीं आई अभी तक। नहीं, देखें, अल्लाह का ये करम है, हमने पाकिस्तान की जो बिगिनिंग हुई थी वो तो बड़ी मॉडेस्ट थी। आप देखें कि मैं चूँकि डिफेंस प्रोडक्शन का सेनेट में कमेटी का चेयरमैन रहा और फिर PUF का आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान जब बना तो एक भी डिफेंस की इंडस्ट्री नहीं थी, 19 थी टोटल और वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में थी। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। 303 राइफल का बुलेट भी हमें जो है रॉयल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेते थे। तो हमने बड़ा फासला तय किया, अल्लाह का करम है। बट आफ्टर हैविंग सेड दैट आई वुड से कि यस, हमारी बहुत से नाकामियाँ रही हैं और उसमें बड़ी वजह तो ये थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हो गई, लियाकत अली ख़ान शहीद हो गए और उसके बाद फिर हम ये आँख मचोली सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट्स की जो चलती रही ना, उसमें हर किसी ने अपना हिस्सा तो डालने की कोशिश की, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जब ना हो तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। आप देखें कि आपका 47 से 56 तक आइन ही नहीं बना जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो हदूद तय नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का फिर बोलबाला होता है, फिर उस तरफ आपका जमहूर की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, तो दैट इज़ सैड। इन एडिशन टू दैट इज़ योर लोकेशन और योर एक तरफ इंडिया का वजूद जो आपको मान नहीं रहा। नंबर 2, अफ़गानिस्तान जो वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसने पाकिस्तान बनने के बाद रिकग्नाइज नहीं किया उनसे हमने बाकायदा बाजोड़ वाली वार की बाकायदा। और देन ये गेट वे है टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इसमें इंटरेस्ट है। इंडिया पहले सोवियत यूनियन का फ्रेंड था तो अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करता रहा, अब इंडिया US का प्रॉक्सी बना हुआ है और वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, तो इनका फॉल आउट भी हमारे ऊपर है। बट इन एडिशन टू दैट वो अल्लामा इकबाल के गालबन शेर है कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवाना थे। ये जो आप मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ये ख़जाना तो है, बट मिनरल्स की माइनिंग करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। डेफिनेटली जनरल साहब, ये पेचीदा है एक मामला। इसी कॉन्फ्रेंस का अगर मैं जिक्र करूँ, मैंने देखा आपने बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया, एक्स सर्विसमैन का जो आपका डेलीगेशन था। मैं आवाम की बात करता हूँ, आम आदमी की तरफ समझने के लिए। लोग कहते हैं जी कॉन्फ्रेंस हो गई, बड़े डेलीगेशन आए, अरबी भी आए, अमेरिकन भी आए, अर्जेंटाइन से भी लोग आए, कहाँ से लोग आए। लोग कहते हैं जी ना कोई एलामिया हुआ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई MOU हुए, कोई पता चलता कि इतने मिलियन इतने बिलियन डॉलर्स के मादे हो गए हैं, तो वो सब कुछ नहीं हुआ वाकई। तो फिर इसकी कामयाबी हम कैसे कह सकते हैं कि कामयाबी हुई है? देखें, ये जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का जो क़याम है और इसके बाद इसके ऊपर ये जो कॉन्फ्रेंस हमने की है,
اس کا مدعا ہمیں فوری طور پہ کانٹریکٹ سائن کرنے کی بات نہیں تھی. اس کا بات یہ تھی کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, انویسٹرز انٹرنل اور ایکسٹرنل کو اٹریکٹ کیا جائے, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان, ابھی دیکھیں نا, آپ کو اور مجھے بھی بہت سی چیزیں نہیں پتہ تھی جو ابھی ان بریفنگ سے پتہ چلی. اور وہ جو ہے نا انویسٹر بیرک گولڈ کینیڈین, ان کا جو انچارج تھا مارک برسٹلر سمبڈی اس کا نام تھا, اس نے بہت ایکسپلین کیا. اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ادھر دنیا کے چند بڑے ذخیروں میں سے کاپر اور گولڈ کا سینڈک کے اندر ہے. تو یہ اس سے اویئرنیس دنیا میں گئی ہے, اور ایم او یوز بھی کچھ سائن ہوئے ہیں. بٹ آئی نو کہ ایم او یوز ایک صرف انڈرسٹینڈنگ والی بات ہوتی ہے, ہاں انیشیل سٹیج ہے, اور انشاءاللہ یو ول سی کہ کنورٹ ہوگی. ابھی یہ جو بیرک گولڈ کی کمپنی کینیڈین, یہ ورلڈ ریناؤنڈ ہے اس کی پوری دنیا کے اندر, اور ابھی ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ہے 50%, وہ $5.5 ارب لگا رہے ہیں. 50% وہ لیں گے, 25% افغان بلوچستان گورنمنٹ کا ہوگا, 25% پاکستان کا ہوگا. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, اور تقریباً $74 بلین کا یہ جو ہے فلو اگلے 2028 تک ہم توقع کر رہے ہیں. تو وہ تو آلریڈی کام کر رہے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ یو ای انوالو ہونا چاہتا ہے, گوادر ہے, چغائی ہے, اور اسی طرح ایف ڈبلیو او کی انوالومنٹ ہے, ہماری ڈومیسٹک کمپنیز کی انوالومنٹ ہے. تو آئی ٹیل یو کہ اٹ از اے گڈ انیشیٹو. ایٹ لیسٹ ابھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ تو ابھی کریڈٹ جاتا ہے نا اس گورنمنٹ کو کہ آپ نے, اور آرمی کو خصوصاً, جنہوں نے اپنی فل سپورٹ دی ہے اور یہ کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اٹس اے گڈ بگننگ. اچھا, اگر ہم ذکر کریں ایس آئی ایف سے, اگین وہی سوال ہے جو کریٹک ہیں عام لوگ کہتے ہیں اچھا جی بہت بڑا ادارہ ہے جی, ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی, حکومت بھی شامل ہے, سول لیڈرشپ ہے, اس کی لیڈرشپ موجود ہے, سارے لوگ موجود ہیں, 2 سال سے کانفرنسیں ہوتی ہیں, دورے ہو رہے ہیں جی, یو اے کے لوگ آ رہے ہیں, سعودی عرب کے لوگ آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں. وہاں بھی اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی $1 ملین کی, $2 ملین کی, کتنے کی آخر اگریمنٹ ہوئے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے, عام آدمی کو نہیں پتہ اس بات کا. ایسا دیکھیں, یہ جو ہے نا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اس کا قیام 20 جون 2023 کو ہوا. ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. لیکن اگین اٹس اے گڈ بگننگ. اٹس اے گڈ بگننگ بیکاز جو آپ کے کی سیکٹرز ہیں نا, مثلاً آپ کا مائننگ کا ہے, مثلاً آئی ٹی کا ہے, مثلاً ایگریکلچر کا ہے, ٹورزم ہے, ٹورزم ہے, ڈیفنس پروڈکشن ہے, ڈیفنس پروڈکشن کا بھی اس میں, اور یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر وہ, اگر آئی ٹی میں ابھی امپرومنٹ آ رہی ہے اللہ کے کرم سے, اور وہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں نا. وہ چائنیز کا ایک پروورب ہے نا کہ آپ کو اگر 1000 کلومیٹر جانا ہے تو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. ایٹ لیسٹ گورنمنٹ پہلا قدم اٹھا رہی ہے, اینڈ وی پرے اینڈ ہوپ all across the board over our political affiliations and صوبائیت کے ہوئے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ کانفرنس ابھی ہو رہی تھی منرل والی, تو اس میں چیف منسٹر, گورنر, سارے صوبوں کے, ایون بلوچستان والے آن بورڈ ہیں سارے. تو ایس آئی ایف سی کی بھی اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کامیابی ہوگی. ایگریکلچر ان کا مین فوکس ہے, اور وہ اس میں بڑا سکوپ ہے. بہت سی ہماری لینڈ جو کلٹیویبل لینڈ ہے وہ ابھی ویسٹ پڑی ہوئی ہے, اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور ایسے سیڈز ہیں, اور ایسی اسٹڈیز ہوئی ہیں, اور ایسے فرٹیلائزرز ہیں, اور ایسے ایٹموسفیئر وہ کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں ہم 1 ایکڑ میں 1 ٹن پیدا کرتے ہیں چیز کو, وہ 1 ایکڑ میں 10 ٹن یا 50 ٹن بھی پیدا کرتے ہیں. صاحب انفارچونیٹلی ایسا سوال ہے جو پاکستان کے طور پہ مجھے پریشان کرتا ہے کہ ہمارے 2 صوبے ہیں, خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے, جن میں بالخصوص جو ہے خزانے موجود ہیں معدنیات کے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بین الاقوامی سازش ہے کہ جہاں ریسورسز موجود ہیں, جہاں خزانے موجود ہیں, وہیں انریسٹ ہے, وہیں انسرجنسی ہے؟ جی آپ دیکھیں, یہ بڑی سچی بات ہے, اور یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا, یہ بائی ڈیزائن ہے. بائی ڈیزائن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نو بڈی وانٹس دیٹ یو شوڈ بیکم اے مسلم کنٹری, نیوکلیئر پاور اینڈ میزائل پاور should become affluent. اور ہمارا پرپز کیا ہے, یہ ایس آئی ایف سی ہے یا منرل کا یہ جو آپ نے انویسٹمنٹ فورم بنایا ہے, یہ ہے کہ اکنامک امپرومنٹ ہو, اور اس کے لیے آپ کو کیا ہے, آپ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کریں.
اور وہ ان کو پھر کھلا وہ دیں اور اس سے میکرو اکنامک آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اسٹیبلٹی آ جائے اور اس سے آپ کے سوشو اکنامک لفٹ ہو. یہ ان دیٹ سیکوینس جو ہے یہ آبجیکٹیوز ایسے اینڈ دیٹ از وائی SIFC میں بھی ایک ان کی 3 کی کمیٹیز ہیں. ایک ایپیکس کمیٹی ہے, ایک پھر اس کے نیچے ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور پھر ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اور نیچے پھر ٹاسک فورسز ہیں. تو یہ ویری ویل آرگنائزڈ اور اس میں ریٹائرڈ ہمارے آرمی کے لوگ بھی ہیں, انوالو ہیں. اینڈ وائی ناٹ, مطلب جو لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں ان کو اس پہ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس کو لوگ کئی کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ بے لوس ہو رہا ہے اور پورے پاکستان کے لیے ہے اور یہ کسی ایک پارٹی کے فیدر میں کیپ نہیں ہوگی, یہ ہمارے اپنے ذخیرے ہیں, اس کو آگے چلانا ہے. اگر ہمارے ملک میں انہی صوبوں کی بات کر لیں, انہی مقامات کی بات کر لیں, اگر بے تحاشا وسائل موجود ہوں گے اور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, اگر کسی ایلیمنٹ نے بندوق اٹھائی ہوگی, TTP ہے ایک طرف, ادھر BLA ہے, BRA ہے, بہت تنظیمیں ہیں, اس طرح کے ماحول میں اگر سونا بکھرا ہوگا سڑکوں پر تو کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ جب تک آپ امن و امان انشور نہیں کریں گے اس وقت تک کیا یہ خواب جو ہے اس کی تعبیر دیکھی جا سکتی ہے؟ یہ سچی بات ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کا ماحول ہونا چاہیے اور اس کے لیے سیکیورٹی سچویشن ہونی چاہیے. اینڈ چونکہ ماحول کریٹ نہیں ہونے دینا ان پاورز نے جو پاکستان کو نیچے رکھنا چاہتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہنود و یہود, یہ ٹرائنگل جو اب انڈیا, اسرائیل اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ایون امریکہ کا بھی اپنا, ٹرمپ تو ابھی بھی کہتا ہے کہ we'll have to deal with certain countries which are having nuclear. مطلب تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر آ کے آپ اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آپ اتنے نائیو ہیں کہ آپ وہ کہتے نہیں جی کوئی بات نہیں ہے, آپ ایک سپر پاور ہیں, آپ کو وڈرال بھی کنڈکٹ کرنا نہیں آیا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے, اور وہ ان کے ہاتھوں میں ابھی جو M4 امریکن رائفلز ہیں وہ ان دہشت گردوں سے پکڑی جا رہی ہیں. نائٹ ویژن گاگلز, آپ ہیلی کاپٹرز, 40,000 گاڑیاں, آپ کے دیکھیں راکٹ پروپیلڈ گرینیڈز جو اینٹی ٹینک ویپنز ہیں. تو وی آر فائٹنگ. $6,000 کی گن ہے جو کہ وہ استعمال کرتے تھے. تو اس لیے یہ ایک قوتیں بھی ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہہ کے کہ ہم ابزالو نہیں ہو سکتے. ہمیں ملک کے اندر جو یونٹی پیدا کرنی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے نا. وہ جو اپنے طور کے اوپر کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے وہ بھی پاکستان نے کرنی ہے نا. اور دوسرا, رائٹ پیپل ایٹ دی رائٹ جاب لگائے. اگر چاچے مامے کو آپ نے مختلف پوسٹیں دے کے بٹھا دینا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنا طور پہ, تو پھر اس طرح کام نہیں ہوگا. سلیکٹ رائٹ پیپل, پٹ دیم ایٹ دی رائٹ جاب, اف دے ڈیلیور ریوارڈ دیم, اف دے ڈونٹ کک دیم آؤٹ. ایک نیریٹو ہے, ایک سوچ ہے ہمارے ملک میں جس کو بڑی عام ہے, جو نیشنلسٹ ہیں سو کالڈ. وہ کہتے ہیں جی ہمارا صوبہ ہے, ہمارے وسائل ہیں, قبیلے کی زمین ہے, قبیلے کے جو ہیں وہ ریسورسز ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ آ کے اس کو تلاش کرنے والے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل پہ آ کے آپ قبضہ کر رہے ہیں جو میرے قبیلے کی ملکیت ہیں, میرے ضلع کی ملکیت ہیں, یا میرے جو ہیں علاقے کی ملکیت ہیں. یہ وہ نیریٹو ہے جو پاکستان کے دشمنوں نے گھڑا ہوا ہے. اور بلوچستان کے اندر جو یوتھ ہے, جو ابھی فارچونیٹلی ایجوکیٹڈ ہیں کافی لوگ اور مڈل ایج میں ہیں, ان کے مائنڈز کو پلوٹ کرنے کے لیے باہر سے آپ نفرت اگینسٹ آرمی, نفرت اگینسٹ پاکستان, اور یہ کہ جی ہمارے ریسورسز ہیں لوٹ گئے. میں نے آپ کو پچھلے انٹرویو میں بتایا ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر 12 کیڈٹ کالجز جو پورے پاکستان میں کسی صوبے میں آرمی نے نہیں بنائے. 9 ہیں پنجاب میں میرا خیال ہے, اور وہاں 12 ہیں, اور 1 ویمن کیڈٹ کالج جو بھی آرمی انہیں رن کر لیے. ان ایڈیشن گوادر پورٹ, انٹرنیشنل ایئرپورٹ. ابھی ان سارے چیلنجز کے باوجود یہ سینڈک کا کام تو شروع ہے نا, 2028 تک اس نے ہونا ہے. شہادتیں بھی ہوئی ہیں نا, بہت سے چائنیز نے بھی اپنی جان دی ہے, بہت کچھ ہوا, اور اللہ کے کرم سے ہم اس کو فائٹ بیک کریں گے. یہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے حق کے اندر بات ہے. بلوچستان خدا کے کرم سے ایک افلوئنٹ, ایک بڑا ماڈرن صوبہ بنے گا, لیس پاپولیشن ہے, لیکن جو واسٹ ایریا ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں, سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں. لیکن سے بلوچ کہتے ہیں, جو بلوچ ایک کچھ ایلیمنٹس ہیں, سارے نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جی وفاق کون ہوتا ہے یہ تلاش کرنے والا, ہم خود کریں گے, ہمارا صوبہ ہے, ہمیں کرنے دیا جائے, ہمارے وسائل پہ ہمارا حق ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو ایک ریاست ہے اس کے وجود سے ہی وہ
وہ نہیں کہتے. پاکستان کا جو آئین ہے وہ آپ کو یہ اس سے منع نہیں کرتا کہ کسی صوبے سے تیل نکلے یا گیس نکلے تو مرکز اس سے دور رہے گا. دیر آر سرٹن تھنگس جہاں مرکز نے، اور مرکز جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے. اور اگر بجلی پیدا ہوتی ہے تو بجلی گرڈ پہ جاتی ہے. اگر ڈیم کہیں کسی ایک صوبے میں بنتا ہے تو ڈیم کی وجہ سے بھی بجلی جو پیدا ہوتی ہے، جو افلوئنٹ ہوتی ہے، وہ ساری جگہ کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ ہمارا وہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. صوبوں کے پاس اتنی ریسورسز ہی نہیں ہوتی، وہ بڑی مشکل سے اپنا کرتے ہیں. ان کو مدد چاہیے مرکز کی. اینڈ آئی ایم شیور کہ صوبوں کو گریٹفل ہونا چاہیے کہ مرکز اتنی اٹینشن کے ساتھ ہم اتنا ان کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں. ایک صوبے کی کون بات مانتا ہے انویسٹمنٹ یا منرل انویسٹمنٹ کا فورم بنانے میں، اور کون آئے گا اور کون جائے گا؟ یہ تو حکومت کی وجہ سے. جی جی. اچھا، جب بات ہوتی ہے بلوچستان کے ایشوز کی، دو نیریٹیو. ایک کہتے ہیں جی کہ جو آئین کو نہیں مانتا، جو بندوق اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ روتھلیسلی آپریشن کیا جائے، اس کو کلا کما کیا جائے. ایک طبقہ کہتے ہیں جی نہیں جی مذاکرات کرو. اب جو مذاکرات سیاسی قوتوں سے ہوتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے جی میں آئین کو نہیں مانتا، ریاست کے وجود کو نہیں مانتا، اس سے مذاکرات کیسے کیے جائیں اور کون کرے؟ یہ سچی بات ہے. جو باغی ہے اور وہ ڈیفائنٹ ہے اور ہاتھ میں ویپن بھی وہ نہیں ڈراپ کرتا، تو اس کے ساتھ تو اور تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ آپ نے اس کو اسی کائن میں جواب دینا ہے جس کا وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ رائفل یوز کرتا رہے، ٹیررزم میں انوالو رہا ہے، بھولا رہا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں اور اپنے آپ کو ڈس آرم کرتا ہے، اور اس کو حکومت آلویز ریڈی ہے ٹو بات کرنے کے. ماضی میں کیا ہے. اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور میں کے پی کے اندر بہت سے ٹیررسٹ کو ہم نے اکٹھا کیا، ڈی ریڈیکلائز کیا، جنہوں نے سرنڈر کیا، جنہوں نے سرنڈر کیا، اور ان کو تعلیم دی، ان کو ڈی ریڈیکلائز کیا. اور ابھی بھی ہم ان کو دیں گے. لیکن چونکہ باہر کا ڈالر ہے اور باہر کے پیچھے پوری انٹیلیجنس ہے، خوشبو جو ہے وہ زیادہ مال ٹھال آ رہا ہے، تو یہ لڑائی جو ہے نا اس طرح جاری ہے. اللہ کا کرم ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے. دیکھیں یہ بلوچستان کی جو انسرجنسی کی موومنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ آج یہ شروع ہوئی ہے اور یہ کل ختم ہو جائے. 48 میں پہلی دفعہ جو خان آف کلات کا بھائی تھا اس نے اٹھا لیے تھے ہتھیار کہ نہیں جی میں نہیں مانتا. ہاں تو یہ تو پھر آپ دیکھیں کہ لیٹلی 1973 میں غالباً یہ جو رینجرز کا ایک چھاپہ پڑا عراق ایمبیسی جب وہ ہتھیار برآمد ہوئے، ہتھیار سوویت یونین کے، اور وہ بھی پتہ لگا اکبر بگٹی صاحب نے بتایا کہ جی یہ ہتھیار جو تھے یہ ادھر جانے تھے. یہ وہ پھر بگٹی صاحب کا اپنا ایک شروع میں رول تھا، وہ اینٹاگونائز تھے. پھر بگٹی صاحب نے ان کو گورنر بھی بنا دیا، ریسانی صاحب کو بنایا، آپ کے جام یوسف صاحب تھے، سارے میر وزیر، سارے سرداروں کے باپ دادے جو ہیں، عطا اللہ مینگل صاحب کو میں بنے، ان کے ساتھ جا کے میں ملا بھی. عطا اللہ مینگل صاحب کے ساتھ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جا کے بگٹی صاحب سے بھی ملاقات کی. ہر پارٹی کے بینظیر بھٹو صاحب کچھ لوگوں کا سردار لیفٹیننٹ جنرل صاحب یہ کہنا ہے کہ اس وقت نواز شریف جو ہے نا وہ واحد سیزنڈ اور ویٹرن پولیٹیشین ہے، اور کچھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں چند دن پہلے کہ اگر وہ آگے بڑھیں اور وہ بلوچوں کے پاس جائیں، اپنا کردار ادا کریں تو شاید کوئی بہتری ہو سکے. از اٹ پاسبل کہ وہ جائیں اور پھر ان کی بات سن لی جائے گی، مان لی جائے گی؟ یہ بڑی پتے کی بات آپ کر رہے ہیں. اس وقت بخدا جو میں سوچتا ہوں اور جو میری اپنی سمجھ ہے، یہ جتنا میرا تجربہ ہے، آپ کے پاس اگر کوئی کرسمیٹک ویژنری ایک اچھا لیڈر ہے، موسٹ ایکسپیرینسڈ، جس نے بڑے مشکل وقت، یعنی وہ پھانسی کی بھی بات وہ میاں محمد نواز شریف ہے. اور میاں محمد نواز شریف کا ایکسپیرینس 3 دفعہ اگر آپ کو پرائم منسٹر بنایا تو وہ وداؤٹ ریزن نہیں بنایا، اتنے ٹرمائل سے گزرنے کے بعد. پھر ان کا یہ ویژن تھا، یہ موٹر ویز بنی، ایئرپورٹس بنے، پورٹس بنی. یہ وہ ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں پبلک کے لیے بھی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے آخری دفعہ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ کراچی میں گورنر MQM کا تھا. سب نے کہا جی ہمارا گورنر ہونا چاہیے سارے. انہوں نے کہا نہیں، عشرت العباد کو رہنے دو، MQM کو رہنے دو. انہوں نے بلوچستان میں اپنی حکومت بنتی تھی، انہوں نے کہا عبد المالک صاحب کو دے دو. اپنے لوگ تھوڑے KP میں حکومت بنائی جا سکتی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی PTI کی حکومت بننے دو. KP میں بھی انہوں نے کہا بننے دو. کشمیر میں وہ کہتے تھے نو کانفیڈنس پہ ریڈی ہیں، انہوں نے کہا نو بار. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کے لفظ کے اکھاڑ پہ چاڑا اچھا نہیں ہے، ملک کو آگے چلانا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں اور بات کریں تو I am sure he will do.
اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میری بھی ان سے ایک ملاقات ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہی ایک رول ادا کر سکتے ہیں اور ان کو وہ آگے ضرور آئیں گے، وہ محب وطن ہیں. اور ابھی تک کئی لوگ کہتے ہیں نا خاموش کیوں ہیں. دیکھیں خاموش بھی ایک مصلحت کے تحت ہے کہ ان کا بھائی کے پاس حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، بہت سے چیلنجز ہیں. ہی نیور وانٹیڈ ٹو ڈومینیٹ all those people who are elected prime minister or chief minister and all that, and therefore he kept listening اور جو کچھ ہوتا رہا بٹ گائیڈنس پر سے چلمن دیتے. آخر سوال ہے کہ جو اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں نے اسٹیبلٹی کا جو نیریٹو ہے اس کو انہوں نے مشروط کر دیا ہے سیاسی بیانی کے طور پر کہ جب تک آپ بانی چیئرمین سے بات نہیں کریں گے، جب تک اڈیالہ میں بیٹھا جو بندہ ہے وہ بڑا پاپولر ہے اور اس کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے جب تک بات نہیں کریں گے، باہر نہیں نکالیں گے اس کو، اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا. اٹ ڈپینڈز آن عمران خان صاحب کے اپنے رویے کے اوپر. رسپانس کیا دیتے ہیں وہ؟ دیکھیں اگر تو وہ کہتے ہیں کہ آئی پلے ود ان دی باؤنڈز آف دی کانسٹیٹیوشن، رولز آف گیمز ہیں اور رولز آف دی گیم ہے، اور میں مارچ کر کے اور یہ کفن اٹھانے والے لوگ اور ریڈ زون میں داخل ہو کے پرائم منسٹر کو گھسیٹوں گا اور ٹی وی کے اوپر حملہ کرنا ہے اور ایس ایس پی کو ڈنڈے مار مار کے ادھر ہی اسلام آباد کیپٹل کے اندر، اور بیلاروس کا پریزیڈنٹ آیا ہے اس کے اوپر کہہ رہا ہے چائنیز کے پریزیڈنٹ رکنا ہے. اس پالیسی کو کون الاؤ کرے گا؟ ملک مطلب آپ کا سروائیول. آپ اگر یہ کہیں کہ نو آئی ایم ود ان دی باؤنڈس، یس آئی ایکسیپٹ، میرے خلاف نو کانفیڈنس ہوا ہے. If you accept that you were brought into power اور آپ یہ کندھوں پہ ہاتھ لگاتے رہے کہ وہ آئیں گے لے آئیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، تو ابھی جب آپ کو نو کانفیڈنس ہو گیا ہے تو وہ تو آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ رات تک نہیں جا رہے تھے. تو خدا کے لیے اپنے ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کریں، پھر آپ کہیں کہ پاپولرٹی تنہا چھوڑ دیا جائے، بات نہ کی جائے. نہیں، میرا مطلب میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہ چھوڑ دی جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹی کا ایک چیئرمین ہے، پارٹی کو بالکل ایون پلینگ گراؤنڈ ملنا چاہیے اور انصاف کی بات ہونی چاہیے، لیکن پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. اور میں ایک اور بات اب پتے کی بتاؤں، بائی گاڈ میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی بہت سی چیزیں عمران خان صاحب کے اپنے کنٹرول سے باہر ہیں. کیوں؟ دیر از ون گروپ عمران خان صاحب کا جینون پولیٹیکل گروپ، دیر از ون فارن گروپ جو کہ نہ عمران خان سے انٹرسٹڈ ہے، نہ ان کے ساتھ لائلٹی ہے، نہ ملک کے ساتھ لائلٹی ہے. آج عمران خان کہے نا کہ یس آئی ول پلے ود ان دی رولز آف دی گیم، میرا اسٹیبلشمنٹس کو میں گالیاں نہیں دوں گا، ان کو میر جعفر صادق نہیں کہوں گا، میں ادھر آؤں گا، باہر سے وہ ان کا تیا پانچا کریں گے، ہٹ کریں گے. دیر فور پریشر وہ ہے ابھی دی مومنٹ ریکنسائل کی بات ہوتی ہے باہر سے ڈرٹی قسم کے، وہ کوئی ایک بندہ سواتی صاحب نے بات کی ہے تو ادھر سے پریشر ہے. دے ڈونٹ وانٹ، بیکاز وہ گروپ جو ہے جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، وہ ان کو تو وہ تو کہتے ہیں وارے نارے کسی طریقے سے یہ آئے اور واپس آ کے لوگوں کو تختہ دار پہ لٹکائے اور ہم آ کے گلیوں میں وہ کریں. بائی گاڈ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہنود و یہود کا پیسہ بھی نیریٹیوز بھی انڈیا کیوں نہیں ایسے کرے گا؟ جنگ کیوں لڑے گا؟ وہ کیوں نہیں اس جنگ لڑے بغیر شکست دینے کی پالیسی چلی. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایس ایف سی کے کردار پر اور جو منرل کی کانفرنس ہوئی اور اوور آل ہمارے جو ریسورسز ہیں ان پر بڑی تفصیل سے بتایا. ان کو لے کے کیسے آگے بڑھنا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ایلیمنٹ ہیں، کون سے دشمن ہیں اس ملک کے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ریسورسز جو ہیں وہ ڈسکور ہوں اور پاکستان آگے بڑھے. سیاستدانوں کا کردار کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ویٹرن لیڈر ہیں، نواز شریف ہیں، وہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ کسی شخص کی، کسی فرد کی، کسی لیڈر کی، وہ جتنا مرضی مقبول کیوں نہ ہو، اس کی ذات کو پاکستان کی ترقی کے ساتھ، پاکستان کے مفاد کے ساتھ مشروط نہیں کرنا چاہیے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.